असलादीन प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। आज कायदे मिल्लत यानी कि इस कौम के जो कायद थे, जिसने इस कौम को बनाया, इस मुल्क को बनाया, हमें ये खूबसूरत मुल्क दिया, आज उनकी जो है ना बर्थडे है, तो इसलिए सबको मैं मुबारकबाद देता हूं। और उन्होंने एक हमें अपना वतन दिया, हमें अपनी धरती दी। एक तो हमें आज वो सेलिब्रेट करें 25 दिसंबर को, और तो इसके हवाले से मैं मुबारकबाद देता हूं। और दूसरा है महंगाई और बेरोजगारी। पीटीआई एक दफा फिर इस पे बज़्ज़िद है कि ये जो इलेक्शन में हार हुई है, तारीखी शिकस्त हुई है, उसकी वजह महंगाई और गवर्नेंस नहीं है, हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हैं, जो टिकट्स दिए गए थे वो सही नहीं है। दूसरा, JUIF को एक बड़ी मकबूलियत हुई है। जो इमरान खान के सख्त मुखालिफ थे, यानी कि उसको वोट पड़ना, और खैबर पख्तूनख्वा जैसे कि आपको पता है होम ग्राउंड है उनका, और पेशावर के अंदर आकर उन्होंने शिकस्त दी है। हमेशा ये कहा जाता है कि बाय इलेक्शन में गवर्नमेंट जीतती है, एक तारीखी ट्रेंड है, आपको पता, ये पहली हुकूमत है इतना जल्दी गैर मकबूल हुई है। एक रिएक्शन था आवाम का के सामने। महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है, गवर्नेंस बेहतर नहीं है। इससे मुराद ये नहीं है कि हम जमहूरियत के खिलाफ है, किसी पार्टी के खिलाफ है। जो हकायक हम आपको बता रहे हैं। मेरे साथ टेलीफोन यहाँ स्टूडियो में है सैयदा वजिया आबिद रहमानी साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। में आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं, पढ़ाते हैं, और मीडिया से भी उनका ताल्लुक है, उनका एक शो होता है वो भी आप जरूर देखते हैं, और कानून और इंसाफ, उसमें भी वो खुद एंकर हैं और एक मारूफ कानूनदान भी हैं। मैं सर आपको वेलकम करता हूं अपने शो। सर माय प्लेजर एज ऑलवेज। वजिया साहिबा, पीटीआई की गवर्नेंस आपके सामने है, कह रहे हैं कि और हमें वक्त दें तो हम और बेहतर करें, हो सकता है कि आगे भी हमारी हुकूमत है, खान साहब बेहतर पॉलिसी दे रहे हैं, क्या आपको भी लग रहा है? सबसे पहले तो मैं इम्तियाज साहब आपको शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। सेकेंडली, आज मैं एक चीज़ सबसे पहले बताती चलूँ कि देखें, बताती क्या चलूँ, आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आज यौम जीना है, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जीना जो हमारे अजीम लीडर हैं, सियासी लीडर, जिन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान को बनाया, तो उनकी आज सालगिरह है। और उस मुल्क को बनाने के बाद जो मुल्क जब बिखरने लगा, इस मुल्क के उस वक्त जो बहुत बुरा वक्त आने लगा, तो उस वक्त इस मुल्क को संभालने वाले हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। और उसके बाद उन्होंने उस वक्त आइन दिया इस मुल्क को एटमी तवानाई दी, और एटमी कुव्वत के बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और हमने लाजवाल कुर्बानियाँ दी इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए। देखिए जी, मुल्क जैसे हर एक फील्ड होती है, सियासत एक फील्ड है, और एक मैं आपको एक बात कहूंगी कि एक मरीज को डॉक्टर के अलावा जैसे कोई ठीक नहीं कर सकता, किसी पायलट का काम नहीं है मरीज को ठीक करना, इसी तरह सियासत या मुल्क चलाना किसी खिलाड़ी का काम नहीं है, वो एक खिलाड़ी है। और वो वोट, जो लोगों की वोट है ना, वो उस पर नहीं आए, वो मैं आपको बताती चलूं, उनको हम पे मुसल्लत किया है। वो एक सिलेक्टेड वजीर आजम है। देखिए, एम्पायर की उंगली पकड़ के वजीर आजम तो कोई भी बन जाएगा, मगर बात यह है कि 5 साल हुकूमत चलाना, 3 साल में यहाँ लोगों की चीखें निकल गई हैं। ये कहते थे कि कब्र जो सुकून जो है सिर्फ कब्र में, तो वाकई इन्होंने ये बात लोगों को बता दिया, गरीब आवाम को बता दिया कि वाकई सुकून जो है सिर्फ और सिर्फ कब्र में है। तो आप लोग खुदकुशियां करें, और आप लोग यहाँ पे आप जिस तरह महंगाई चल रही है, जिस तरह महंगाई का कंपटीशन चल रहा है कि कभी कुछ तेल महंगा होगा तो कभी गैस कितनी महंगी होगी, और जिस तरह अभी सर्दियों में मैं ये समझती हूँ कि सबसे ज्यादा जो नीड होती है वो आम इंसान को गैस की नीड होती है। जब हमें लकड़ी के चूल्हों पे ही जलाना था, पकाना था, तो फिर ये इमरान खान साहब सिलेक्टेड क्यों हमारे वजीर आजम बने हुए? ये मेरी आवाज नहीं, ये यहाँ तमाम पूरे पाकिस्तान के लोगों की आवाज है। वो कहते थे कि जी एक बंदा भी धरना देगा, एक बंदा भी निकलेगा, मुझे बोलेगा तो मैं यहाँ पे रिजाइन कर दूंगा, यहाँ पे इस्तीफा देके बैठ जाऊंगा। तो आप देख रहे होंगे आज पाकिस्तान के हर सूबे में लोगों की बड़ी तादाद इनके कभी गैस की शॉर्टेज के खिलाफ कभी धरने दे रही है, कभी पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत पे धरने दे रही है।
تو کبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی مہنگائی پہ مہنگائی، لوگوں کے دھرنے ہوتے جا رہے ہیں، مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مگر ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم جادو تونے اور ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو ان سے فرصت ہی نہیں ملی. صحیح سر. ایک وجیہ نے آپ کو پکچر دی کہ کس طرح گورننس ہے، کس طرح حالات ہیں. الیکشن کیونکہ بیرو میٹر ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے سر. کیونکہ کوئی بھی تنقید کرے، میں کروں، آپ کریں، کچھ بھی کریں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم مقبول ہیں، بڑے مقبول ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. الیکشن بیرو میٹر ہے. خیبر پختونخوا کے اندر یعنی کہ شکست JUIF سے 3.25 سال کے اندر، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں اتفاق کرتا ہوں کہ ویسے جنرلی یہ پولیٹکس کا ایک آرٹ ہے کہ یو آلویز کلیم دیٹ یو آر موسٹ پاپولر. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگی تو وہ یہی کہے گی. اگر آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے، نون لیگ سے پوچھیں گے، PTI سے، JUIF سے، تو وہ یہی کہیں گے عوام میں سب سے مقبول ہم ہی ہیں. اور الیکشن کی جہاں تک بات آتی ہے سر، میرا ماننا یہ ہے جنرلی اسپیکنگ کہ الیکشن جو ہے، اور یہ سب سے پہلے سبرمنیم سوامی نے بات کی تھی کہ الیکشنز کا کارکردگی سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا نیریٹو سے تعلق ہوتا ہے. یہ جو نیریٹو ہے نا کہ 3 سال جو ہم نے حکومت کی اور جو کرائسس آئے، جو مشکلات آئیں، یہ ساری نواز شریف کی غلطی ہے اور آصف زرداری کی غلطی ہے. یہ نیریٹو ڈوبا ہے. یہ میں جو سمجھتا ہوں یہ وہ نیریٹو ٹینک ہو گیا وزیر اعظم کا، جو بار بار وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ پش یہ کرو کہ ان کی کرپشن کی وجہ سے آج ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے. وہ اس کشتی کو آگ لگ گئی ہے، وہ پانی کے اندر ڈوب گئی ہے. اب اگر آگے انہوں نے دیکھیں نیکسٹ فیز ابھی اس لوکل گورنمنٹ الیکشن کا ہونا ہے، تنظیم تو یہ توڑ کے دوبارہ بنا رہے ہیں، لیکن دے ول نیڈ سم نیو سلوگن، دے ول نیڈ سم نیو جسٹیفیکیشن، دے ول نیڈ سم نیو ایکسکیوز ٹو ٹیک اٹ ٹو دا پیپل. اگر یہ دوبارہ اسی نیریٹو کے ساتھ لوگوں میں جائیں گے تو یہ اب باہر آنا اس کے ساتھ بڑا مشکل ہے. دیکھیں ریپیٹیشن کبھی کبھار اس طرح سے چل جاتی ہے کہ وہ آپ کے جو ہے نکال جاتی ہے آپ کو، کیونکہ وہ آپ اتنی دفعہ ایک چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگتی ہے. اور کئی دفعہ ریپیٹیشن سے جو ہے لوگ تنگ آ جاتے ہیں. اس وقت انفلیشن کا جو حال ہے، اس وقت یوٹیلیٹیز کا جو حال ہے، اس وقت سروس ڈیلیوری کا جو حال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس ایک سٹوری کے اوپر، جس ایک نیریٹو کے اوپر، جس فکشن کے اوپر وزیر اعظم کھیلنا چاہتے ہیں یا ان کے ایڈوائزرز کھیلنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن میں ہار کیوں ہوئی ہے؟ یہ تنظیم کے پیچھے چھپے ہیں کہ تنظیم کی نااہلی تھے، اچھے لوگ تھے، یہ تھے، وہ تھے، گورننس اور مہنگائی کے اوپر نہیں جا رہے. یہ 2 چیزیں آپ کو پتا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور ٹائم چاہیے. اور کتنا ٹائم چاہیے؟ آپ کو کوئی ایک پروجیکٹ یہاں نظر آ رہا ہے؟ کوئی ایک ڈائریکشن نظر آ رہی ہے؟ اس گورنمنٹ کی ڈائریکشن کیا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس کو چھپا پائیں گے اپنی نااہلیوں کو، ناکامیوں کو؟ آپ کو پتا ہے تنظیمی ڈھانچہ ختم کر دیا، پھر نئے لوگ آئے، پھر آگے دیکھیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں، 3 آپ کا ایک جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ریزن تھا. میں سمجھتا ہوں 3 ریزنز تھے. ریزن نمبر 1 یہ تھا کہ ایک نیریٹو جو خان کے پاس پہلے تھا کہ یہ کرپٹ ہیں، اس وجہ سے پاکستان اس حالت میں ہے، وہ اب ان کے پاس نہیں رہا، انف ہو چکا ہے. تبدیلی بھی اور ہاں ایگزیکٹلی تبدیلی ہو. ایگزیکٹلی. اب کیا 3 ریزن عوام کے میں پاس؟ آپ کو بتاتا ہوں 3 ریزن ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا ریزن ان کا یہ ہے کہ نیپوٹزم چلی. اب نیپوٹزم کسی حد تک تو چل جاتی ہے، لیکن اس طرح کی نیپوٹزم ہو کہ اسپیکر کے اس کو ٹکٹ دے دو، گورنر کے اس کو دے دو، اور وہ دے بھی دیں آپ، تو ایک تو اس کی وجہ سے یہ پٹ گئے. اگر اس کے اندر کوئی تیسری چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ PTI کا ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمیشہ مس کیلکولیٹ کرتے ہیں. جب ایکس پوسٹ فیکٹو، جس کو قانون کی زبان میں کہتے ہیں کہ جب سارا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو وہ کہتے چیریاں چگ گئیں کھیت، تو جب سارا الیکشن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ یہ تو تنظیم میں مسئلہ ہے. اسی کی نسبت اگر آپ باقی پارٹیز کو دیکھیں تو وہ تھوڑا سا کیلکولیٹڈ چلتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اس وقت نیا بلدیاتی قانون سندھ میں آیا، ابھی گورنر صاحب نے اس پہ سائن نہیں کیے، لیکن وہ نافذ العمل ہو گیا بیکاز دے آر گیٹنگ ریڈی فار دا الیکشن سائیکل آلریڈی. حالانکہ میں اس موو کو انکانسٹیٹیوشنل سمجھتا ہوں، لیکن وہ ایک شارپنیس تو ہے نا مائنڈ کی کہ آج پلان کریں گے تو شاید اس کے فروٹس ہم 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد. ہمیشہ ان کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ الیکشن موڈ میں ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ الیکشن کرتے رہتے ہیں، تیاری ان کی ہوتی ہے ہمیشہ. ان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
سر میں آؤں گا, بریک کا ٹائم ہو گیا, پھر میں وجہ آپ کی طرف آؤں گا کہ بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کی شکست, جس طرح میں نے ان سے سوال کیا, میں آپ کی طرف یہ سوال لاؤں گا. اب سر بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. سب الیکشن ظاہر ہے, جنرل الیکشن بھی بڑے قریب ہیں, سب استیاری میں بھی ہیں. بیانیہ جس طرح بیرسٹر صاحب نے کیا کہ نیریٹو جو تھا, نہ نیریٹو ان سے بلڈ ہو رہا ہے, نہ پچھلا نیریٹو ان کا جو ہے نا اسی کے اوپر انہوں نے صرف دو چیزیں کہتے ہیں, مہنگائی آصف علی زرداری صاحب, نواز شریف صاحب ذمہ داری, بے روزگاری وہ ذمہ دار. اب یہ بیانیہ چل نہیں پا رہا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وجیہ صاحبہ بلدیاتی الیکشن میں شکست ہوئی ہے, ان کی بڑی بری شکست ہوئی ہے, تاریخی شکست ہوئی ہے. اگر آپ جیسے سندھ کے اندر آپ کو بائی الیکشن میں ہو تو یہ آپ کی تاریخی شکست ہوگی, ان کو بھی یہ ماننا پڑے گا. انہوں نے تنظیمی ڈھانچہ تحلیل کیا, کچھ نئے لوگ ابھی لائے, پریزیڈنٹ کیے ہوئے, آپ کو پتا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو یہ بات کی میں اسے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ کنٹینرز پہ چڑھ کے بڑے انہوں نے وعدے کیے تھے کہ 1,00,000 نوکریاں اور نہ جانے کتنی انہوں نے وعدے کیے. اچھا میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ جس بات پہ ایکشن لیتے ہیں وہی چیز ان کی یا تو یہ الٹ کرنے کے لیے ایکشن لیتے ہیں کہ میں روزگار دوں گا, تو لاکھوں لوگوں کو آج انہوں نے بے روزگار کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ چیز آپ کی بلدیاتی الیکشن میں تو یہ کہتے تھے نا کہ گھبرانا, میں اب ان سے کہتی ہوں کہ اب عمران خان صاحب آپ کو گھبرانا چاہیے, کیونکہ یہ وقت آ گیا ہے آپ کے گھبرانے کا. پشاور میں جو الیکشن, یہ کے پی میں جو الیکشن ان کا ہوا, یہ کہتے تھے جناب کہ میرا کتا بھی کھڑا ہو جائے گا تو اس کو بھی جتوا دوں گا میں. اب مجھے یہ بتائیں اب یہ اتنی بخلاہٹ کا شکار کیوں ہیں, کیوں اتنا بخلا رہے ہیں کہ تنظیمیں ڈیزالو ہو جائیں, یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. دیکھیں جی, کھلاڑی اچھا نہیں کھیلتا تو کھلاڑی جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, پوری ٹیم آؤٹ نہیں ہوتی ہے. تو اب ان کو چاہیے کہ اگر ان میں اتنی سی بھی غیرت ہے, ان میں اتنی سی بھی عزت ہے, تو یہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں, شاید تھوڑی عزت ان کی بچ جائے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, بڑی اچھی بات کی. اگر ایک ناکامی ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر تو سیاسی ڈھانچہ پورے ملک کا چلا گیا ہے. مطلب تو یہاں پنجاب, بلوچستان, سندھ میں مطلب تنظیم میں اتنا معاملہ تھا اور ہے. آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کی تنظیم مسائل بہت ہیں, گرپ نہیں ہے وہ جس طرح ہونی چاہیے دوسری پارٹیوں میں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں میں بڑا سمپل, میرا ماننا یہ ہے کہ تنظیم کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ بڑی پیکیولر ہے, اور ساؤتھ ایشین پالیٹکس سے ریلیٹ کرتی ہے لیکن ویسٹرن حساب سے بڑی پیکیولر ہے. وہاں پہ ڈیموکریٹس کا اور ریپبلکنس کا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, پہلے تو پارٹی کے اندر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کون بنے گا. یہاں پہ جو کچھ ہے وہ پارٹی لیڈر ہوتا ہے. اگر پی ٹی آئی کو ووٹ پڑتا ہے تو وہ شاہ محمود قریشی کو یا کسی اور کو نہیں, وہ عمران خان کو پڑتا ہے. اگر پیپلز پارٹی کو پڑتا ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پڑتا ہے. اگر نون لیگ کو پڑتا ہے تو نواز شریف صاحب کو پڑتا ہے. دے ول ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو ود ان دیئر پارٹی. ہاں یہ پوزیشن ایسی نہیں ہے جس کی ہم تائید کر سکتے ہیں, ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں, لیکن مسئلہ تنظیم کا نہیں تھا. یہ جو الیکشن ہارے ہیں دیٹ از اونلی اے فیس سیونگ, میں اس کو فیس سیونگ سمجھتا ہوں. یہ ایک نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہو گیا چلو یہ کر دو تاکہ میں کوئی کاروائی تو دکھاؤں نا, کوئی کارکردگی تو دکھاؤں, ورنہ ادروائز تنظیم کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. بات یہ تھی کہ اگر یہ انفلیشن کنٹرول کر لیتے, نمبر 1 جو عام بندے کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 40 روپے کی بس کی ٹکٹ ہو گئی ہے. آپ گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں, میں کر سکتا ہوں, ہر بندہ میر صاحب نہیں کر سکتا. لوگ بڑی مصیبت میں ہیں, بڑی پرابلم میں ہیں. آٹا ہے, چینی ہے, دال ہے, جو ان کی نیسیسٹیز ہیں وہ ان کی ریچ سے باہر نکل رہی ہیں. اگر کوئی موٹر سائیکل چلا رہا تھا تو وہ سائیکل پہ آ گیا, پیٹرول نہیں لے پا رہا. اصل مسئلے یہ ہیں, اگر کوئی الیکشن ہارا ہے تو اس وجہ سے ہارا ہے, اس میں تنظیم کا ایسا تعلق نہیں تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ دیکھیں نیپوٹزم جہاں پہ بھی سٹارٹ ہو جائے گی وہاں پر الٹیمیٹلی چیزیں برباد ہی ہوں گی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں انفارچونیٹلی ہم تو پوری زندگی تنقید کرتے رہے, آپ کو پتہ ہے ہم نے پیپلز پارٹی پہ بھی تنقید کی کہ نیپوٹزم پہ لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں, ہم نے نون لیگ پہ بھی کی کہ نیپوٹزم پہ لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے دونوں پارٹیوں کے لوگ بھی اٹھا کے باہر پھینکے جو لاکھوں روپے کی تنخواہوں پہ لگائے تھے. لیکن جس طرح کی نیپوٹزم پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے, میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی حافظ ہے. برسے صاحب ایک سخت سوال ہے, بڑا سخت سوال ہے, کیونکہ آپ کی جوڈیشری سے ہی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے میں بھی سخت سوال کرتا ہوں.
کہتے ہیں کہ میں اگر ان سے پوچھتا ہوں کہ دوائیوں میں اتنی بڑی کرپشن ہوئی، 300-400% دوائیاں چلی گئی، چینی کا اتنا بڑا اسکینڈل، رنگ روڈ کا بڑا اسکینڈل، یہ سب سے مجھے جواب دیتے ہیں خان صاحب ایماندار ہیں. میں کہتا ہوں بیڈ گورننس سے، کہتے ہیں خان صاحب ایماندار ہیں. میں نے اس کا ایک حل نکالا. میں نے کہا آج آپ سے میں پوچھتا ہوں، خان صاحب جو صادق اور امین ہیں وہ ثاقب نثار کے ہیں یا عوام کے ہیں؟ اچھا دیکھیں سر، بڑی سمپل سی بات ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جس طرح آپ جوڈیشری پہ آپ نے سوال کیا ہے تو میں بھی کبھی گھبراتا نہیں ہوں، یہ آپ کو بھی پتا ہے میری ہسٹری کا. لیکن الٹیمیٹلی بات بڑی سمپل ہے کہ یہ صادق اور امین جو ہے یہ فیصلہ کورٹوں نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر دیکھیں 62 63 آئین کے آرٹیکل ہیں، اس کے اندر اگر کوئی فال کرتا ہے تو وہ ڈسکوالیفائڈ قرار دیا جائے گا. الٹیمیٹلی بات اس چیز پہ آتی ہے کہ ویدر اٹ از ٹریسیبل اور ناٹ. یہ ہمیشہ ایک فیکٹ رہا ہے کہ جب تک ادارے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ بالکل امپیونٹی سے بیٹھے ہوتے ہیں. جس وقت اداروں کے ساتھ آپ ٹکر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے برے دن سٹارٹ ہوتے ہیں. ابھی خان صاحب کے برے دن سٹارٹ نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے کل کو ان پہ بھی 4 ریفرنس بنے. لیکن خان میں ایک چیز جو اچھی ہے، جو تعریف کے قابل ہے، وہ بھی میں کہہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فرام ڈے ون وٹ ایور ڈیسیجن ہی از ٹیکنگ دوز ڈیسیجنز ان دا کیبنٹ. وہ اپنے سائن سے کوئی فیصلہ کرتا ہی نہیں ہے. دوسرا سوال، اگر وزراء کی کارکردگی بہتر نہیں ہوتی، وزراء کو چینج کرتے ہیں، وزارتیں واپس بھی لی گئی، ان کی کارکردگی تو وزیر اعظم چیک کرتے ہیں کہ یہ پرفارم نہیں. وزیر اعظم کی پرفارمنس کون چیک کرے؟ سر وہ لوگوں نے کرنا ہے. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیروں کی پرفارمنس چیک کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ ایک جگہ ایک وزیر پہ الزام لگتا ہے، اس کو اٹھا کے دوسری جگہ لگا دیتے ہیں. اور ہم نیپوٹزم کی بات کر رہے تھے تو دیکھیں نا، اب اگر فیصل واڈا ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، فیصلہ محفوظ ہے، تو ایک تو ان کی ایم این اے کی سیٹ گئی، وہ پیپلز پارٹی لے گئی. دوسرا اب ان کی سینٹ کی سیٹ بھی جائے گی. تو وین یو ول چوز رانگ پیپل فار دا رانگ جاب، تو یہ تو آپ کے ساتھ ہوگا. آپ دیکھ لیں اعظم سواتی پہ الزام لگا کیا کہ اس نے بندے اٹھوائے، غریب بندوں کو اٹھوایا، آئی جی اسلام آباد پہ پریشر ڈالا، اس کو اٹھا کے ریلوے کا منسٹر لگا دیا. تو جہاں جس کے اوپر الزام لگتا ہے اس کو یہاں سے اٹھا کے ادھر کر دیتے ہیں، ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیتے ہیں. لیکن وہ فیسز تو وہی ہیں. اور بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ وہ فیسز جن کے خلاف ہم بڑے شروع سے تھے کہ ان کو چینج ہونا چاہیے، ینگ لوگوں کو آنا چاہیے. اور خان یہ بات کہتا تھا کہ میں ڈائنامک لوگ لے کے آؤں گا، میں ینگ لوگ لے کے آؤں گا. لیکن الٹیمیٹلی ہوا یہی کہ وزیر خارجہ پھر شاہ محمود قریشی آ گیا، وزیر خزانہ پھر شوکت ترین آ گیا. تو دس از سم تھنگ جو اب ڈپریسنگ حد تک بات جاری ہے. آپ کی بات میں کوئی شک نہیں ہے، کرپشن جو ہے اگر نواز شریف کے دور میں تھی، وہ کرپشن آج بھی موجود ہے. جس طرح کی سفارشوں پہ کام نواز شریف کے دور میں ہوتے تھے وہ آج بھی ہو رہے ہیں. صرف آپ نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کرپٹ تھا اور یہ ایک پرائم منسٹر ایماندار ہے. الٹیمیٹلی چوز تو لوگوں نے کرنا ہے. جوڈیشری کا اس کے اندر کوئی انٹرونشن ہونی نہیں چاہیے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنا فیصلہ کے پی کے میں دیا ہے. جنرل الیکشن ہوں گے تو ان کو لگ پتا جائے گا. ٹھیک ہے، جس طرح مسائل، عوامی مسائل جس طرح ہیں، جس طرح انہوں نے کہا، میں اس کو اور سمپلیفائی کرتا ہوں. پیپلز پارٹی کی ذمہ روٹی کپڑا اور مکان، یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے غریب کا. بالکل. یعنی کہ آج تو مڈل کلاس بھی بڑا پریشان ہے، بزنس مین پریشان ہے، سب پریشان ہے. یہ سب سے بڑے مسائل ہیں کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا بار بار کہہ رہی ہے، جس طرح بیرسٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہ چھپ جاتے ہیں کہ فلاں کرپٹ ہے، فلاں چور ہے، یہ کرپشن ہو رہی ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے، میں مافیا کو نہیں چھوڑوں گا. یہ بڑے مسئلے ہیں، کیا کہیں گے؟ لیکن جی عمران خان صاحب نے مہنگائی کے عوام کو جو ہے مہنگائی پر لاکھوں چنے چبا دیے. یہاں پہ غریب عوام اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ اگر میں آپ سے بات کروں نا کہ ادویات کے دوائیوں کے لیے آپ جینا ہاسپٹل میرے ساتھ چلیں، آپ کسی بھی ہاسپٹل میرے ساتھ میرے پاس عدیل احمد ہے پی ٹی آئی میں، پھر آپ کے پاس عدیل احمد پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں، بڑے ووکل ہیں، کراچی سے ایم پی ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. عدیل احمد صاحب آواز آ رہی ہے؟ عدیل احمد صاحب ہاں آپ بات ختم کریں، میرے ساتھ دوبارہ ٹیلی فون لائن پہ وہ آئیں گے. ٹھیک، میرے پاس ہے ٹیلی فون لائن پہ ابھی. ہاں عدیل احمد صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت بہت شکریہ جی امتیاز میر صاحب، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ایک شکست آئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر. خان صاحب نے ایک بڑا ایکشن لیا ہے کیونکہ شکست جے یو آئی ایف نے دی، جو سخت مخالف تھے ان کی وجہ سے شکست آئی. تنظیمی ڈھانچہ چلا گیا.
اب نئے نئے لوگ آئے, جیسے علی زیدی صاحب آئے, قاسم سوری صاحب آئے, یہ لوگ نئے لوگ اور ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وجہ تنظیم تھی, وجہ بیڈ گورننس تھی, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی, آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. دیکھیں, پہلا تو پوائنٹ آپ کا یہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں جو شکست ہوئی, تو میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جمہوریت کی جیت ہوئی ہے. صحیح. جمہوریت کی جیت اس لیے ہوئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر بلدیاتی الیکشنز جو ہیں وہ آمریت کے ادوار میں تو ہوئے ہیں, ڈکٹیٹرز نے تو بلدیاتی الیکشنز کروائے ہیں, مگر جمہوری حکومتیں جو ہیں وہ بلدیاتی الیکشن سے کتراتی ہوئی نظر آئی ہیں. اور کبھی بھی پچھلی دفعہ بھی جو کروائے بڑی ہاف ہارٹیڈلی اور کورٹ کے عدالتوں کے احکامات کے اوپر کروائے گئے تھے. پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے دور میں بھی خیبر پختونخوا کے اندر ایک مربوط جامع بلدیاتی نظام لے کر آیا اور 40% ڈیولپمنٹ کے بجٹ جو ہے فنڈز وہ نیچے بلدیات تک ڈیوالو کیے, ایڈمنسٹریٹو, پولیٹیکل اور فائنینشیل پاور نیچے تک ڈیوالو کیا. اور اس دفعہ بھی پنجاب کو انہوں نے سارے کے سارے تحصیلوں کے اندر ڈائریکٹ میئر کے الیکشنز کروا کر ایک با اختیار مضبوط بلدیاتی نظام دے کر پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوئی ہے. اس کو میں شکست نہیں کہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم جمہوری حکومتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس طرح کا بلدیاتی نظام جو ہے وہ یا اس طرح کے الیکشنز کو وہ کرتی ہیں, آرگنائز کرواتی ہیں. اس میں جمہوریت میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی آپ جیتتے ہیں, کبھی آپ پہلے نمبر پہ آتے ہیں, کبھی دوسرے پہ آتے ہیں. اس وقت بھی ابھی خیبر پختونخوا میں بھی ہمیں کوئی وہ مطلب کوئی اتنا بری پرفارمنس نہیں ہے. وہاں پہ دوسرے نمبر پر تحریک انصاف ہی ہے. مطلب وہاں ابھی بھی میجورٹی سیٹیں ہم نے لی ہیں, جے یو آئی کی کچھ چند سیٹیں جو ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کی وہاں جیت ہوئی ہے. باقی جو ہمارا نتیجہ اچھا نہیں آیا, جو اس سے اچھا ہونا چاہیے تھا, اس کی وجوہات ہیں. اس کی کم از کم مہنگائی اس کی وجہ نہیں ہے, گورننس اس کی وجہ نہیں ہے, کیونکہ کے پی کے اندر آپ گورننس دیکھیں, کے پی کے اندر آپ ہمارا جو پروجیکٹس دیکھیں, چاہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو, چاہے وہاں پہ صحت انصاف کارڈ جو ہے وہ 100% آبادی کو دینے ہو, چاہے وہاں پہ جو ہے وہ ہیلتھ کا نظام بہتر کرنا ہو, ایجوکیشن کا بہتر کرنا ہو, بلدیاتی نظام اچھا بہتر دینا ہو, سارا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا. ٹھیک ہے سر, ٹیلی فون لائن پہ رہیں. اب آ جاتے ہیں, میں صرف آپ کے دوسرے پوائنٹ پہ کہ آپ نے دوسرا یہ کہا کہ نئے لوگوں کو لایا گیا, تنظیمی طور پر جو ہے لوگ چینج کیے گئے. تو لوگ جو ہیں وہ نئے نہیں ہیں. علی زیدی صاحب اس پارٹی کے پرانے یعنی کہ تنظیمی ڈھانچے میں ذمہ داری تو نہیں ہے نا ان کو. ہاں, ذمہ داری پہلے بھی ہے. علی زیدی صاحب کراچی کے صدر رہے ہیں اور انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا, اور میرے خیال سے پرائم منسٹر نے وہی پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی سندھ کی ذمہ داری دی ہے. قاسم سوری صاحب پارٹی کے بہت پرانے ون آف دی اولڈسٹ ورکرز میں سے ہیں. اسی طریقے سے آپ اگر شفقت محمود صاحب کو دیکھیں تو وہ بھی ایک بہت ہی زبردست آدمی ہے. پرویز خٹک صاحب بھی ایک زبردست سیاستدان ہیں جنہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا کے پی کے میں. تو میرے خیال سے جو چینجز کی ہیں وہ بہت اچھی چینجز ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس سے. سر ٹیلی فون لائن پہ رہیں, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, ٹیلی فون لائن پہ رہیں آپ, بریک کا ٹائم ہوا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. گورننس, بیڈ گورننس نہیں, مہنگائی نہیں وجہ ہے, لوگ تنظیم تھی ذمہ دار. بریک کے بعد آتے ہیں, اس کے اوپر ضرور ڈسکس کریں. ویلکم بیک ناظرین. جو پوائنٹ آف ویو ہے اپنا عدیل احمد صاحب پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں کراچی سے, انہوں نے کہا مہنگائی وجہ نہیں ہے, بیڈ گورننس وجہ نہیں. نئی ٹیم کے ساتھ ایک دفعہ عمران خان نے ٹیم چینج کی ہے, کپتان تو خود ہی ہیں, اور کپتان کو باہر بھیجنا یا وہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جس طرح بیرسٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہاں شخصیات کا ووٹ ہے, لیکن کسی دور میں شخصیات کا بھی ووٹ تھا, پارٹی کا بھی ووٹ تھا. پیپلز پارٹی میں یہ تھا, نون لیگ میں بھی تھا, کسی حد تک ایم کیو ایم میں تھا, جماعت اسلامی میں تھا, اور ایم کیو ایم میں بھی کافی لوگ تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ دور تھا. کیا کہیں گی؟ وہ کہیں گے بیڈ گورننس نہیں ہے, مہنگائی نہیں ہے. عادل احمد صاحب چاہیے کہ یہ کہیں علاج کروائیں یا پھر یہ لوگوں میں نکلیں.
لوگوں میں نکلیں تاکہ ان کو پتہ چلے. یہ تو سب سے زیادہ جو پروٹوکول کے خلاف تھی وہ پی ٹی آئی تھی, اور پی ٹی آئی آج ان کے گورنر جب کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے سے پتا ہوگا کہ وہ اسٹیج پہ بھی پروٹوکول کو کھڑا کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام کا ریئیکشن کیا ہے, عوام نے جوتے مارنے ان کو اتار کے. اور یہ کہہ رہے مہنگائی نہیں ہے, مطلب مہنگائی کہاں نہیں ہے, یہاں تو آپ کو obviously آپ کے لیے نہیں ہوگی مگر غریب عوام کے لیے مہنگائی عروج پہ جا رہی ہے. مطلب پہلے جب آپ نے 8 روپے یونٹ مطلب تھا بجلی کا, تب آپ نے کنٹینر پہ چڑھ کر بجلی کا بل چلا دیا. تو اب میں عمران خان سے پوچھوں گی کہ جی آج 55 روپے 55 روپیز یونٹ ہے بجلی کا, تو اب میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ جی ہم پاور اسٹیشن چلائیں یا پھر ہم ان کو جلائیں. مطلب اگر ان کی نقش قدم پر چلیں تو ہمیں تو یہ کرنا چاہیے چیزیں. سیکنڈ چیز, جو بندہ اپنی تنظیم نہیں بنا سکتا, اپنی تنظیم کے بارے میں جس کو نہیں پتا, وہ اس بندے کو کیسے پتا کہ ملک کو کیسے چلانا ہے؟ وہ تو کھیل رہا ہے, لگ گیا لگ تو لگ گیا جی, ورنہ نہیں لگا تو جی پاکستان کے 2 3 4 حصے کر دو. ٹھیک ہے بریسٹر صاحب, جس طرح وجیہہ صاحبہ نے بھی کہا کہ ملک چلانا اور چیزیں سول نافرمانی ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, بل جلانا سول نافرمانی, اور سول نافرمانی کو آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں تو سول نافرمانی کا سوچ کے بھی ڈر جاتا ہوں, یعنی کہ اسٹیٹ کے خلاف. آپ کو خود پتا ہے کیا کہیں گے. ایک چیز انہوں نے کہا کہ نہیں, بیڈ گورننس نہیں تھی, مہنگائی نہیں تھی, جمہوریت جیت گئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہماری کارکردگی اتنی بری بھی نہیں, ہم سیکنڈ نمبر پہ ہیں. کیا کریں گے سر؟ میں اگر بالکل ایک فیئر انالیسس کروں, بالکل فیئر انالیسس کروں تو بات بڑی سمپل ہے کہ تھوڑا سا میں کریڈٹ پی ٹی آئی کو اس کا ضرور دوں گا کہ انہوں نے کے پی کے میں بلدیاتی ایک نظام وہ لے کے آئے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ جمہوریت میں نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو ان سے پوچھیں, کیونکہ جو ایک بلدیاتی نظام پنجاب میں چل رہا تھا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اچھا پھر ہوتا کیا ہے, سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ بیسک اسٹرکچر نہیں ختم کر سکتے 140A کے تحت, وہ ان کو ریسٹور کرتی ہے. جب ریسٹور کر دیتی ہے تو یہ ان کو ٹاؤن ہاؤسز میں ایکسس نہیں دیتے, بیٹھنے نہیں دیتے, بدماشی کرتے ہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کرتی ہے. جب کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کرتی ہے تو فائنلی پنجاب میں وہ جا کے بیٹھنا شروع ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی پاکستان کی ایک بڑی انفارچونیٹ بات رہی ہے کہ ایک تو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو بلدیاتی نظام تھا اس کا ہم نے اسٹرکچر نہیں رکھا, وہ ہم نے پروونشل گورنمنٹس کے اوپر چھوڑ دیا. اب جس صوبے کے اندر جو پارٹی آتی ہے وہ اپنے حساب سے تھوڑا سا آگے تھوڑا سا پیچھے جو اس کو سوٹ کرتی ہے وہ اس کو کر دیتے ہیں. پی ٹی آئی بھی اسی کی گلٹی ہے. یہ جو نظام کے پی کے میں لے کے آئے, میں کیوں کہہ رہا تھا کہ آدھا کریڈٹ دوں گا, وہ آدھا کریڈٹ اس وجہ سے دوں گا, نظام بہتر لے کے آئے, لیکن لے کے اس چکر میں آئے تھے کہ جیت کے ہم آئیں گے. اس کے بعد انفلیشن, اس کے بعد نیریٹو کا ڈوب جانا, اور اس کے بعد نیپوٹزم اور انکمپیٹنس, اس کی وجہ سے یہ لوگ ہار گئے. بڑی سمپل سی بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے نہیں ہارے, لیکن جو گورنر ہے وہاں کا اور وہاں کا سپوکس پرسن ہے شوکت یوسفزئی, وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم انفلیشن کی وجہ سے شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ مہنگائی وجہ بنی ہے آپ کے سامنے. آفتاب صدیقی صاحب یہاں کے ایم این اے حماد اظہر صاحب کو خط لکھتے ہیں, جواب نہیں آتا, گیس کی قلت ہے. سر یہ تو ان کی پرفارمنس ہے. اچھا, اب عدیل کو میں جانتا ہوں تو, لیکن عدیل نے جو بات کی ہے وہ تھوڑی سی وہ ایک لطیفہ بات ہے. حالانکہ اچھا آدمی ہے, بہت اچھا آدمی ہے پرسنلی, لیکن جو اس نے بات کی ہے وہ لطیفہ بات کی ہے. جب وزیر اعظم خود آ کے کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہے, صرف اگر ہم مہنگائی کنٹرول کر لیں تو چیزیں نکل جائیں گی, اور میں ان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر اصل اس وقت لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے, سر لوگوں کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سمجھ نہیں آتا, لوگوں کو جی ڈی پی ٹو ڈیپٹ ریشیو سمجھ نہیں آتا. اگر اسے کوئی بات سمجھ آتی ہے تو وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ میں 20-25 روپے کا چائے کا کپ پیتا تھا صبح ناشتے میں, اب میں 60 روپے کا چائے کا کپ پی رہا ہوں. وہ ہم جیسے لوگوں کو شاید میر صاحب نہیں پتا لگتا. سر اکانومی آپ کی دال روٹی ہے, ہاں اکانومی یہ ہے. یہی بات ہے کہ ہم تو دیکھیں نا, بڑی لمبی چوڑی باتیں کر کے کوئی ڈیفینڈ کر جاتا ہے, کوئی کرٹیسائز کر جاتا ہے. اصل جو پولیٹکس ہے وہ یہ بڑا سمپل لیول کا گیم ہے, بڑا ایک میتھمیٹیکل فارمولا ہے, اور وہ میتھمیٹیکل فارمولا یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے وہ ہمیشہ کمپیئر کرتا ہے کہ اس کی حکومت میں میں کیسا تھا اور اس کی حکومت میں کیسا تھا. اس کو کرونا کا نہیں پتا, اس کو گلوبل انفلیشن کا نہیں پتا, اس کو اکنامک انڈیکیٹرز کا نہیں پتا. اس کا ایک سوال یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ریزن تھا, یہ ریزن تھا, یہ ریزن تھا, جسٹیفیکیشن دیتے ہیں.
اگر یہ 12 بلین کی سبسڈی دے سکتے ہیں گیس فرٹیلائزر کمپنیز کو تو میڈیسن پہ 12 بلین کی سبسڈی کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ وہاں سبسڈی ختم کر دیتے ہیں، یہاں پہ جو امیر ترین آدمی ہے جو ویسے ہی مرسڈیز اور آڈی اپنی چلا رہا ہے اس کو سبسڈی دے دیتے ہیں. تو ان کی ایک جو ڈیسیجنز ہیں وہ بھی تو دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے نا. آئی ایم ایف کا جو انہوں نے بل بھیجا اسٹیٹ بینک کا، وہ کیبنٹ سے پاس کروانے کے بجائے پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ڈائریکٹلی پارلیمنٹ میں کمیٹی کو بھیج دیا اور اس کو کہا ٹھیک ہے within a day clear میں کریں. آپ مقبولیت پیپلز پارٹی کی وجہ صاحبہ پنجاب کے اندر دوسری جگہ ایک بڑا سوال رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کی بنیادی لاہور سے پڑی، کیا کہیں گی؟ دیکھیے جی، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہو رہا ہوگا. ابھی جو 133 کا رزلٹ آیا ہے اس میں عوام کی بڑی تعداد نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہیں، اور یہی خانے وال کا جو رزلٹ آیا اس میں بھی عوام کی بڑی تعداد نکلی ہے. پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو 6,000 لاسٹ جو ابھی الیکشن اس میں ہمارے ووٹ پڑے تو اس میں 6,000 ووٹ پڑے تھے، اور اسی سیٹ پہ آج 35,000 ووٹ پڑے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے. اور سیکنڈ چیز میں یہ بتا دوں، چلو دیکھیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جب ساؤتھ پنجاب کو انہوں نے وزٹ کیا ہے تو بڑے عوام نے بڑی اچھے طریقے سے ان کو جو ہے ویلکم کیا، اور ان کو اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے جو غریب عوام تھے، مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ کوئی ریسنٹلی بات ہے یہ کہ ابھی جب انہوں نے وزٹ کیا تو لوگوں نے نا چھوٹے چھوٹے، اگر کسی نے اپنے گھر میں روٹی بنائی ہے نا تو وہ تک لا کے چیئرمین بلاول بھٹو کو تحفے میں پیش کی. اور یہ اس بات کا تھا کہ وہ عوامی لیڈر ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ غریب عوام کی پارٹی ہے اور وہ عوامی لیڈر ہے. اور ہمارا جو نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان، ہم اس پاکستان میں پاکستان کی ترقی میں یہی کام کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم عوام کو یہ چھوٹی چھوٹی جو بنیادیں ہیں عوام کی وہ ٹھیک ہے سر. آپ کے آخری آصف علی زرداری صاحب بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کوئی اشارہ کچھ ہونے جا رہا ہے ان ہاؤس؟ دو باتیں ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب دونوں سے جو طاقتور حلقے ہیں ملک کے وہ کانٹیکٹ میں ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اور کسی حد تک بیسٹ آپشن کون بن جائے گی. بیسٹ آپشن لیٹس ناٹ گو ٹو دیٹ رائٹ ناؤ. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی یہ ضرور سمجھتی ہے 2008 میں جس وقت پیپلز پارٹی آئی اور پی ٹی آئی اٹھ رہی تھی تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ نون لیگ کا ووٹ بینک کھا جائیں گے اور پنجاب میں ہمیں برتری مل جائے گی. الٹا ہو گیا، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کھا گئی اور نواز شریف جیت کے آ گیا. تو جتنی زیادہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگے گی اتنا پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اندر ووٹ نکلے گا. نواز شریف کا ووٹ پنجاب کے اندر جو ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہے، یا پرو ہے یا اینٹی ہے. اگر پیپلز پارٹی نے اس کے اندر سے کوئی روم نکال لیا تو لیٹس سی واٹ ہیپنز. بڑی مہربانی آپ کی وجہ صاحبہ. آپ کی بیرسٹر صاحب جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے، مہنگائی، بے روزگاری، معیشت، جو معیشت ہوتی ہے اگر وہ کمزور ہو تو آپ کا دفاع کمزور ہوتا ہے. معیشت بڑی اہم ہوتی ہے، اور جو حالات ہیں آپ کے سامنے، اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.